बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था पिदर इब्राहीम और पिसर आज़र हैं। बुत सिर्फ़ उसको नहीं कहते जो मिट्टी का बना हुआ होता है, बल्कि बुत हर उस तागूती ताकत को कहते हैं जो इस्लाम के मद्दे मुकाबल हो, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। जैसा कि हालिया इसराइल है, उस हर तागूती ताकत को भी इस्लाम और अहले इस्लाम बुत कहते हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आप भी बुत फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, मतलब जो बुत तोड़ने वाले थे वो उठ गए, वो चले गए, वो दुनिया से चले गए। वो कौन थे? वो थे सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन, वो थे सहाबा कराम के जान नशीन, वो थे जनाब मन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासम, खालिद बिन वलीद और महमूद गज़नवी, टीपू जैसे शेर जो ऐसी तागूती ताकतों को जूते की नोक पे रखते थे। अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं जो ऐसी तागूती ताकतों को जूते की नोक पर रखने वाले थे वो उठ गए, अब जो हैं वो बुत बनाने वाले हैं। अगला जो मिसरा है वो भी सुने। आगे आप फरमाते हैं था पिदर इब्राहीम, था और पिसर आज़र हैं। आज तो मेरे भाई, आज का मेरा मौजू है, आज का जो मेरा मौजू है, जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है हालिया इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत और मुस्लिम ममालिक का किरदार और मुसलमानों का किरदार। तो मेरे भाई आप सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से, और मैंने भी कुछ ज़रूरी समझा कि जो आप नहीं देख रहे हैं या जो आपको नहीं मालूम वो मालूम करा दिया जाए। शायद आप अपने किबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ करने में कुछ कोशां हो जाएं और आपको अपने अज़ीम मुक़द्दस मकामात का अंदाज़ा हो और आपको एहसास ज़ियाँ हो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि एहसास ज़ियाँ भी नहीं रहा, हुए नुकसान का एहसास भी नहीं रहा। तो मेरे भाई सबसे पहले आप देखें कि वो इसराइल दहशतगर्द कैसे मुसलमान निहत्तों पर जुल्म व तशद्दुद कर रहा है। हालांकि दुनिया के किसी कानून में ये बात मौजूद नहीं, बल्कि अहले इस्लाम की तारीख़ पढ़ें, सहाबा कराम की तारीख़ पढ़ें। आप जब भी किसी इलाके पर फतूहात करते थे, किसी इलाके को फ़तह करते थे, तो आप सहाबा कराम और उनके जानशीन किसी निहत्ते काफर यहूदी बाल बच्चे और मर्द औरत पर हाथ नहीं उठाते थे, बल्कि वो किसी तकलीफ़ में होते थे तो उनकी तकलीफ़ दूर करते थे। तो आज ये दुनिया के कानून में भी नहीं बनता कि लड़ाई तो फ़ौज के साथ हो और फिर नहत्ते मुसलमानों पर तशद्दुद जुल्म किया जाए और फिर अस्पतालों पर बमबारी की जाए। ये तो किसी दुनिया के कानून में कुछ गुंजाइश नहीं रखता सवाए दहशतगर्दी के। और वो दहशतगर्द गुंडा मुल्क, उसको नकेल डालने वाला, उसको नथ डालने वाला वो नहीं। अल्लामा इकबाल की ज़बान में कह रहा हूँ कि ऐसे दहशतगर्दों को जो नकेल डालने वाले थे वो हज़रत खालिद बिन वलीद थे, वो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह थे, वो हज़रत अबू उबैद थे, वो मुसन्ना बिन हारसा थे। मैं किस किस का नाम लूँ? वो बहुत बड़े शेर थे जो ऐसे कमीनों को नकेल डालते थे। तो मेरे भाई मैं आपको फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ अपने बैकग्राउंड में कि कैसे निहत्ते बच्चों के साथ जुल्म व तशद्दुद कर रहा है। खुदा रा उन बच्चों को अपना बच्चा ही समझ लें। आप मुसलमान हैं, मुसलमान को तो मुसलमान का दर्द होता है, एहसास होता है, तो आप खुदा के लिए उनको अपना बच्चा ही समझ कर अब तरस खा जाएँ और अमली तौर पर उनके साथ खड़े हों। 57 ममालिक जो हैं, तो अगर मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, एक तरफ 10 बंदे हों, एक तरफ 1000 बंदा हो, अगर 10 बंदों में इत्तफाक़ व इत्तेहाद है तो वो 1000 पर भारी हैं। तो मेरे भाई अगर आप 57 ममालिक हैं, अगर आप में इत्तफाक़ व इत्तेहाद आ जाए तो ये क्या चीज़ है? ये कुछ चीज़ भी नहीं। आप तारीख़ पढ़ें इस्लाम और अहले इस्लाम की। अहले इस्लाम हर मैदान में, हर दौर में कम थे, कम हैं और कम रहेंगे, और कम ही ने फतह पाई, इतनी बड़ी तागूती ताकतों पे फतह पाई। ये नेतन्याहू क्या चीज़ है, इसको मालूम होना चाहिए, और आपको भी मालूम होना चाहिए कि वो कैसर व किसरा कितनी बड़ी ताकतें थीं। वो जो किसरा था, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हक़ नबी पाक ने सहाबी रसूल सल्लम की वसातत से उस तक पहुँचाया, तो वो इतना फ़िरौन था, इतना बड़ा। ये नेतन्याहू तो उसके आगे कोई चीज़ भी नहीं, वो बहुत बड़ी सुपर पावर थी। आजकल तो ये तो इसको भी आप कुछ सुपर पावर कुछ दर्जे की है, लेकिन
وہ تو اتنی بڑی سپر پاور تھی کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، وہ تو فرعون تھی، ان کی فوجیں قابل تسخیر تھیں، اتنی بڑی فوجیں منظم تھیں، لیکن جب اس نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا، پیغام پھاڑ دیا اور باقاعدہ کہا کہ محمد کو گرفتار کیا جائے، لیکن اس الو کے پٹھوے کو کیا معلوم تھا کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابی رسول واپس آیا اور صحابی رسول نے بتایا کہ آپ کے ہمارے پیغام حق کے ساتھ کسریٰ نے کیا برتاؤ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح جس طرح انہیں خط پھاڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اس طرح اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، تاریخ پڑھیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، پھر چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی کسریٰ کو، صحابہ کرام کے نام سے ڈرتا تھا، اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا، اور اس کے بیٹے اتنے ڈرپوک نہ کہ لاکھوں کی فوج ہاتھ میں ہے، پھر بھی چند صحابہ کرام سینکڑوں اور ہزاروں کے آگے بھاگ رہے ہیں، اور پورا ملک مسلمانوں نے اتنی بڑی سلطنت فتح کر لی اور اسلام کے قبضے میں آ گئی۔ تو بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے دھاک بٹھا دی، ہر کفار کی طاقت پر دھاک بٹھا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا تک اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ کوئی اسلام سپر پاور نہیں تھا، جنگی حالات کے مطابق وہ سپر پاور نہ تھے، نہ ان کے پاس فوجیں تھیں، نہ اسلحہ تھا، لیکن جو جذبہ تھا، جو نیک دلی تھی، جو خلوص تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیکھنا تھا، تو اللہ نے دیکھا، چاند تھے، اتفاق و اتحاد قائم تھا۔ آج ہم 57 ممالک ہیں، ہزاروں ہیں، کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، لیکن اتفاق و اتحاد نہیں، صرف اور صرف اپنی ذاتیاتی مفاد پر کفار کے ساتھ جڑے بسے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی اور اپنے دین کی مدد نہیں کرتے، اپنے دین کا دفاع نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے جو وہ ظلم و تشدد کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہسپتالوں پر، ننھے بچوں پر، خدا کی قسم میں تو رونے لگ جاتا ہوں، آپ دیکھو تو آپ بھی روئیں، لیکن میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا نہیں، اس لیے کہ وہ کاپی رائٹ مسئلہ آ جاتا ہے۔ آپ بہت سارے ذرائع سے خبریں دیکھ رہے ہیں، آپ تک خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہ کیسے دہشت گرد نہتیں مسلمانوں پر، مسلمان بچیوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ یہ کس قانون میں ہے؟ یہ اقوام متحدہ اس پر غور کرے کہ یہ کیسی دہشت گردی ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے میں آپ کو مسجد اقصیٰ کی شان تھوڑی سی چند لفظوں میں بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کتنا مقدس مقام ہے، جس کا تحفظ کرنا مسلمان کے پر ضروری ہے، مسلمان کے لیے ضروری ہے، مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کا تحفظ کرنا مسلمان پر ضروری ہے، اگر تحفظ نہیں کر سکتا تو مسلمان کو تو جینے کا حق ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کتنا مقدس مقام ہے۔ سب سے پہلے وہ انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے۔ دوسری بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں واقع ہے، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے یہی جگہ سی، مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام تک، مولوی حضرات آپ کو بار بار سناتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پہلے تو انبیاء کا مسکن ہوا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف عرش پر لے گئے۔ تیسری، تمام انبیاء علیہ السلام نے اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ دیکھیں یار کتنی شان ہے۔ چوتھی بات کہ یہ مسجد قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہ مسجد تھی۔ اب تو خانہ کعبہ ہے نا، پہلے خانہ کعبہ قبلہ نہ تھا، پہلے ادھر منہ کر کے نماز نہ پڑھتے تھے۔ یہ تو بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو تب یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم لے کر آئے کہ اب آپ حضور تسا نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے۔ تو یہ بعد میں خانہ کعبہ بنا، پہلے تو ادھر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کے ہزار طرف سے شان بنتی ہے، میں آپ کو سناتا جاؤں تو یہاں پر ہی 1 گھنٹہ لگ جائے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، مختصر آپ کو بتا دیا ہے۔ تو میرے بھائی، انبیاء کا جو مسکن ہے، اور دوسری بات، اس مسجد میں اگر آپ یہاں نماز پڑھیں گے تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اگر وہاں اس مسجد میں پڑھیں گے تو 1 نماز کا 500 گنا
زیادہ اجر ملے گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 500 گنا جس مسجد میں زیادہ اجر مل رہا ہے اس کا کیا شان و مرتبہ ہوگا۔ تو بس اسی پر ہی میں اختتام کرتا ہوں۔ اس مسجد کی شان پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کتنی شان اور مرتبے والی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کو فتح کیا اور فتح فرمایا، تو اسلامی پرچم اس مسجد پر لہرایا گیا۔ تو پھر مسلمانوں کے قبضے میں رہی بہت کافی عرصہ، تو اس کے بعد یہ پھر کفار کے قبضے میں چلی گئی۔ جب کفار کے قبضے میں پھر یہ مسجد چلی گئی فلسطین یعنی کہ بیت المقدس، یہ ان کے قبضے میں جب گیا، اس کے بعد پھر حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں مسلمانوں کو یہ قبلہ اول ہے اس کو آزاد کرواؤں گا اور اس کو مسلمانوں کی سرزمینوں میں داخل کروں گا اور مسلمانوں کا قبلہ اول مسلمانوں کو لے کر دوں گا۔ ان کی یہ خواہش تھی، ان کو اس کی اہمیت کا پتہ تھا۔ ہمیں تو اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو احساس زیاں ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ جو اتنی بڑی جانیں وہاں پر لٹتی جا رہی ہیں، جانیں وہ شہید ہو رہی ہیں، ہمیں تو اس کا بھی احساس زیاں نہیں، مسجد کا تو کہاں ہو۔ تو ان کو اس چیز کا علم تھا، ان کو احساس زیاں تھا، ان کو قدر تھی اپنے اسلام کی، ان کو قدر تھی اس مسجد پاک کی۔ تو انہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ اس مسجد کو کفار کے چنگل سے آزاد کروائیں گے، لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی، فتوحات کرتے رہے، لیکن ان کی زندگی میں زلزلہ آیا جو کہ وہ واپس آئے اور ان صلیبیوں عیسائیوں نے اسلام کش دشمنوں نے ان کو زہر کھانے میں زہر دل کھلوایا تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ان کے جانشین تھے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی۔ آپ نے قسم کھا لی کہ میں یہ مسجد کفار کے چنگل سے نکلوا کر مسلمانوں کو دے کر اس دنیا سے اٹھوں گا۔ تو آپ سرکار نے ساری زندگی لڑ لڑ کر اس بہت لمبے واقعات ہیں، آپ تاریخ پڑھیں آپ کو اندازہ ہو کہ انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دیں، تو لڑ کر اس مسجد کو فتح کیا اور مسلمانوں کو لے کر دی۔ اور پھر نور الدین زنگی علیہ الرحمہ کی جو بیوہ تھی ان کی یہ خواہش، انہوں نے ایک ممبر بنوایا تھا جو مسجد کے اوپر تو پھر انہوں نے ممبر بنوایا، نور الدین زنگی کی بیوہ نے ممبر بنوایا تھا پہلے ہی، مسجد فتح ہونے سے پہلے ان کی یہ خواہش تھی کہ جب فتح ہوگی تو میں یہ گنبد ممبر میں مسجد میں رکھوں گی، مسجد کے اوپر رکھوں گی۔ انہیں اب شاید پتہ نہیں اور انہوں نے پھر رکھا، اور اب شاید معلوم نہیں کہ اب جو گنبد وہاں پڑا ہے مبارک گنبد یہ ان کے ہاتھ کا بنوایا ہوا ہے یا کہ بدل لیا گیا تھا، یہ تو اس انتظامیہ کو پتہ جو وہاں موجود ہے۔ تو میرے بھائی اتنی مقدس کہ عورتوں کے جذبے کیا تھے، عورتیں جہاد میں اپنے مردوں کو کہتی تھی کہ آپ کا قبلہ اول کا کفار کے قبضے میں اور آپ گھر بیٹھے ہیں۔ عورتیں مردوں کو دکھیل کر جہاد پر بھیجتی تھی، ان کو پتہ تھا، ان کو اس کی عظمت کا پتہ تھا۔ آج ہمیں تو کچھ چیز معلوم ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، احساس زیاں بھی نہیں رہا، ہوئے نقصان کا احساس بھی نہیں رہا۔ اب تک وہاں پر مسلمانوں کی شہادتیں 6000 تک ہو چکی ہیں، جن میں بچے بھی ملوث ہیں، جن میں بچیاں بھی ملوث ہیں، اور زخمی لاتعداد ہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک عزت بچانے کے لیے محمد بن قاسم دمشق سے چل کر حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم آدمی تھا لیکن بغیرت نہیں تھا، اس نے وہاں سے بھیجا تھا محمد بن قاسم کو، جو یہاں آیا تھا کراچی کی بندرگاہ پر، جہاں پر آج تیل اترتا ہے اور الٹا مہنگا ہو جاتا ہے، تو یہاں محمد بن قاسم آیا تھا اور راجہ دہر کو پھر لوہے کے چنے چبوائے گئے، اور ہندوستانیوں پر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ اگر سمجھتے نہیں تو آپ احسان فراموش ہیں۔ ہندوستان پر، پورے بر صغیر پر محمد بن قاسم کا احسان ہے۔ یہ سب علاقہ اس نے فتح کیا تھا اور مسلمانوں کو کلمے کی نعمت سے نوازا تھا۔ تو وہ تو ایک عزت کے لیے اتنا سفر کر کے آ رہا ہے، سمندروں کا کلیجہ چیر کر آ رہا ہے، تو آپ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے۔ چلو اگر پہلے نہیں کر سکے، پہلے تحفظ نہیں کر سکے، تو اب تو وہ اٹھے کھڑے ہیں، اب تو وہ کفار کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں، تو آپ ان کی مدد کر دیں۔ تو ہمارے پاس تو بھائی نہتے لوگ ہیں، بے بس ہیں، غریب مسکین ہیں،
ہمارے پاس تو کوئی ذرائع نہیں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں سوائے دعاؤں کے. دعائیں کرتے ہیں لیکن خالی دعاؤں سے بھائی کچھ نہیں بنتا. وہ ایک شعر بھی ہے نا, کیا شعر ہے میرے پاس لکھا ہوا پڑا ہے, بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح ہم نے, بیٹیاں لٹتی رہیں اور ہم دعا کرتے رہے. تو بھائی جان صرف دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا. اگر صرف دعاؤں سے کچھ بنتا ہوتا تو صحابہ کرام اتنی جانیں آتے نہ شہید کرواتے, وہ بھی بیٹھے رہتے مدینہ میں اور دعائیں کرتے رہتے. اور پھر ایک اور مثال دیتا ہوں کہ جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا نا بغداد شہر پر, تو وہاں پر بھی لاکھوں مسلمان تھے, تو وہ بھی دعائیں کرتے رہے, لڑے نہیں, لیکن دعاؤں سے وہ مارے گئے. بھائی صاحب دعاؤں سے کچھ نہیں بنتا, عملی طور پر ساتھ دینا پڑتا ہے, عملی طور پر میدان میں اترنا پڑتا ہے. تو میری جتنی تک میری یہ گزارش پہنچ رہی ہے, آپ شیئر بھی کریں گزارش میری کو, عالم دنیا تک پہنچائیں, اور ہاتھ باندھ کر عرض کر رہے ہیں کہ خدا را اپنی بیٹیوں کا تحفظ کریں اور اپنے قبلہ اول مسجد کا تحفظ کریں. وہ کتا, وہ نیتن یاہو کیا بکواس کر رہا ہے, وہ اتنے کافر کیوں کھلے ہو چکے ہیں, صرف ہماری غرض ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے وہ بکواس کر رہا ہے. نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ اگر ہم غزہ سے ہاتھ دھو بیٹھے, فلسطین مسجد اقصی سے ہاتھ دھو بیٹھے, تو مسلمانوں کا مرکز یعنی مکہ مدینہ منورہ بھی محفوظ نہیں رہے گا. تو وہ ہمارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو چیلنج کر رہا ہے, اور ہم ٹھنڈے بیٹھے ہیں, ٹھنڈے ہوئے پڑے ہیں, کوئی جواب دینے والا نہیں, کوئی اس کے منہ پر تھپڑ مارنا والا نہیں. اور وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی غیرت نہیں رہی, سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے نہیں رہے, خالد بن ولید جیسے نہیں رہے, مثنیٰ بن حارثہ جیسے نہیں رہے, ٹیپو سلطان جیسے نہیں ہے. اگر اس کو پتہ ہوتا کہ ایسے لوگ موجود ہیں, اگر ایسے لوگ موجود ہوتے تو پھر اس کی اگر وہ بات یہ کر بھی لیتا تو اب تک اس کی گردن کتے کھا رہے ہوتے, کٹی ہوئی گردن کتے کھا رہے ہوتے. اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے, دین کو چیلنج کرنے والے, نبی کو چیلنج کرنے والے ان سوروں کا یہی بھیانک انجام ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی مٹنے والا ہے, انشاءاللہ مٹ کے رہے گا. باطل ایک دن جانے والا ہوتا ہے, ہمیشہ حق رہنا ہے, حق غالب رہتا ہے, باطل ہمیشہ مغلوب ہونے والا ہے. تو ایک صحافی صاحب ہیں اور یا مقبول جان صاحب, ان کا دوسرا میں نا کچھ کلپ سنتا ہوں سوشل میڈیا سے, بہت اچھے آدمی ہیں, بہت اچھی معلومات موصول ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ اس جنگ کی فتح یہود نصارہ کی کتابوں میں بھی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کرے. اور ویسے بھی ان کے نا کتابیں جو ان کا علم ہوتا ہے, اس میں جب ایسے جنگی حالات کوئی بڑھنے لگیں تو ان کی کتابوں میں ان کو اشاروں سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے سورج گرہن ہوتا ہے 4 مرتبہ پہلے, تو یہ سب کچھ پہلے جنگی حالات بنے تھے, اور ان کی کتابوں میں اس جنگ کی فتح بھی ہے. اور پھر مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک جنگ ایسی ضرور لگے گی کہ جو مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں ہوگی. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جو نا درخت, کفار درختوں کے پیچھے چھپیں گے, اور مسلمان جو درخت جو ہوں گے نا وہ بول کر بتائیں گے مسلمانوں کے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, تو آ کر اس کو مار دے. وہ شاید یہ جنگ ہے یا آگے آئے گی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہی جنگ ہے. اگر وہ یہی ہے تو پھر تو مسلمانوں کی فتح یقینی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے. تو بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہی جنگ ہوگی, ہو سکتا ہے یہی ہو سکتا ہے آگے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی کرے کہ وہ یہی ہو اور مسلمانوں کو قبلہ اول آزاد ہو. اور جو سب سے زیادہ پریشانی ہے کہ ہمیں اب ہمارے اسلام کی, ہمارے دین کی, مسجد اقصی وغیرہ کسی چیز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں. اہمیت کا پتہ ہے تو دنیا داری کی اہمیت کا پتہ ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسلامی تعلیم نہیں, اسلامی شعور نہیں کہ جو ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے مقدس مقامات کیا ہیں, ان کا تحفظ کرنا کتنا ضروری ہے اور کیسے ان کا تحفظ کرنا چاہیے. تو میرے بھائی سب سے پہلے ایک بات آخر میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ کیا چیز تھی جو صحابہ کرام چند ہوتے تھے اور کفار لاکھوں ملکوں کے ملک ڈرتے تھے, گھر بیٹھے پیشاب وہ نا ان کا سوکھ جاتا تھا. وہ کیا چیز تھی؟ وہ صحابہ کرام چند تھے اور کفار لاکھوں کی تعداد میں گھر بیٹھے, جن کے پاس اسلحہ فوجیں عرش ہے, گھر بیٹھے ڈرتے تھے. اور آج ہم ہزاروں ہیں, اتنے بڑے ممالک ہیں, تو ہم کفار کو ناکو چنے نہیں چبوا سکتے, ایک اپنا قبلہ اول نہیں آزاد کروا سکتے.
وہ بھائی یہی چیز تھی، ان میں اتفاق و اتحاد تھا، ان میں پکا ایمان تھا، ان میں جذبہ تھا۔ اب ہم میں کچھ بھی نہیں رہا سوائے فرنگی تہذیب تعلیم لعنت کے۔ تو میرے بھائی اگر آپ میں کوئی ذاتی چپکلش اور ذاتی رنجش مسلمانوں میں ہو جاتی ہے، عرب گھر میں ہو جاتی ہے، تو ہے بھی صحیح، تو یہ تو آپ کا فرض ہے اس بات پر تو آپ اکٹھے ہو جائیں، اتفاق آپ کا ہو جائے۔ یہ یہود نصارہ ان کی بھی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، لیکن جب یہ اسلام کے مقابلے میں آتے ہیں نا تو تب یہ ان کی بہت شاخیں ہوتی ہیں، تو تب یہ کہتے ہیں یار تم عیسائی ہو تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، تم بدھ مت ہو تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، یار ہم نے اسلام کو ختم کرنا ہے، اسلام کی بے خونی کرنی ہے۔ جس طرح یہ اسلام کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے سب طاقتیں طاغوتی اکٹھیاں ہو جاتی ہیں، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ایسے مواقع پر سب اکٹھے ہو جائیں اور عملی طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں، صرف دعاؤں کے ساتھ نہیں۔ دعاؤں تو سب ہی کر رہے ہیں، احتجاج ریلیاں کرنے کا کیا فائدہ، وہ چاہیے تھا وہ نہیں، وہ جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر رہے ہیں۔ بوتلیں جی وہ پھاڑ رہے ہیں پھینک رہے ہیں، وہ بوتلیں پھینکنے سے کیا ہوگا، ان کے پاس تو اتنی دولت ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو آپ کی بوتلیں پھاڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف اور صرف کچھ ہوگا تو ان کے ساتھ عملی طور پر کھڑا ہونے سے ہوگا، ان کا ساتھ دینے سے ہوگا۔ تو جتنا ہو سکتا ہے ہر طرف سے ان کی مدد کی جائے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے قبلہ اول کو دیکھنا ہے، سب سے پہلے وہ عزیز ہے، تو آپ خدا کے لیے اس کا تحفظ ہی سیکھ لیں اور تاریخ عالم کچھ تھوڑی سی پڑھ لیں، تاریخ اسلام پڑھ لیں کہ وہ کتنی مقدس مقامات ہے اور اس کا تحفظ کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس کے تحفظ کے بغیر ہم مسلمان رہنا، مسلمان کو تو پہلا فرض ہے، وہ تو اپنا فرض عین سمجھتا ہے اس کا تحفظ کرنا۔ تو یہ مسلمان تو زندہ ہی اس لیے رہتا ہے اسلام کے تحفظ کے لیے، تو آپ بھائی اسلام کا تحفظ کے لیے کم از کم اتنا تو ضرور کریں نا کہ اس کا تحفظ کرے۔ اور مسلمانوں کو جینے کا حق ہی نہیں، تب تک مسلمانوں کو جینے کا حق ہی نہیں تب تک وہ اپنے ایسے مقدس مقامات کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مسلمانوں کو ایسے اپنے عظیم مقدس مقامات کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احساس زیاں پیدا کرے، اور احساس زیاں پیدا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر سناتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار وہ غزہ والے بہت تھوڑے ہیں اور وہ ان کا ساتھ بھی نہیں کو دے رہا، تو فتح کیسے ہوگی، اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی سپر پاور ہے اسرائیل، اس کے پاس اسلحہ بہت ہے اور وہ امریکہ بھی اس کی تعاون کر رہا ہے، اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے تو پھر اسرائیل کون ہے، یہ تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، اس نے بنایا ہے، اس نے پیدا کیے ہیں۔ میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا، آپ فرماتے ہیں آپ کا شعر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فتح دینے پہ آئے گا تو انشاءاللہ یہ ان کی مشینیں کام نہیں کریں گی، یہ سب فنا ہو جائیں گی، رہے گا تو اسلام اور اللہ کا نام رہے گا انشاءاللہ۔ یہ پہلے بھی کفار کے ساتھ کفار کے پاس اس طرح کے بہت اسلحات اور بہت سارے ایسی تنظیمیں تھیں اور کچھ بھی کام نہ آیا، مشینریاں ساریاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اور رہا تو اسلام رہا یا اہل اسلام کا نام رہا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب بھی ان مسلمانوں کو فتح دے گا، انشاءاللہ ضرور دے گا، لیکن صرف دعاؤں سے نہیں دے گا، عملی طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔